आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 89 कर रहे थे। तो सहाबाए कराम ने इस किताब का इनकार नहीं किया और इसको कबूल कर लिया। और यानी उसमें साबिक़ून अल-अव्वलून है, मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं। और इसके साथ-साथ फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन में ना सिर्फ़ अव्वलीन दौर के ईमान लाने वाले शामिल हैं, बल्कि क़यामत तक जो भी इस किताब को मानेगा वो भी इसमें शामिल हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब के मानने वालों को इस पर मुकर्रर कर दिया, वो इसका इनकार नहीं करते, इस पर ईमान लाते हैं, इसको खुशदिली से कबूल करते हैं और इसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अब हम देखें कि हम किन लोगों में शामिल हैं कि फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, कि क्या हम इन किताबों को मानते हैं, इनसे फ़हम हासिल करते हैं और नबूवत पर ईमान लाते हैं जो कि रसूलों की तरफ भेजी गई। फिर उसके बाद अगली आयत में फरमाया उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु, यही वो लोग हैं जिनको हदायत दी अल्लाह ने, फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह, तो उनकी हदायत के रास्ते की आप पैरवी करें। यानी जिस तरह वो चले उस तरह चलें। कुल कह दीजिए ला नहीं अस्अलुकुम, मैं सवाल करता तुमसे अलैहि इस पर, अजरन किसी अज्र का, इन हुआ नहीं है वो इल्ला मगर ज़िक्रा, नसीहत है लिल आलमीन, जहान वालों के वास्ते। तो ये वो लोग हैं कि इनकी पैरवी की जानी चाहिए। उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी, यानी यही दरअसल सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है जो कि जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। इसकी इंसान पैरवी करे। फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह, तो उनकी हदायत की पैरवी की जाए, उस पर चला जाए। और हम इसमें फिर करना क्या पड़ेगा? इन अंबिया कराम के किस्सों को दोहराना पड़ेगा। यानी बाज़ औक़ात जब हम दोहरा कुरान कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें ये बात थोड़ी-सी हो बेचैन करती है कि बार-बार अंबिया कराम के किस्से। आप ये देखें कि बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जिनमें नूह अलैहिस्सलाम से वाक़या शुरू होता है और उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम है, सालेह हैं, लूत हैं, शुएब अलैहिस्सलाम हैं और यहाँ तक कि फिर फ़िरौन के कौम के वाक़यात दोहराए जाते हैं, ठीक है? तो अब ये क्यों दोहराए जा रहे होते हैं? ताकि इंसान उनके वाक़यात से सबक सीखे और नबियों ने वहाँ पर जो किरदार अदा किया और उनके मानने वालों ने जो किरदार अदा किया, हम उसकी पैरवी करें, ठीक है? तो और फिर ये कि पैरवी कैसे होगी? बगैर उनके हालात जाने तो नहीं हो सकती। अगर हम उनको पढ़ते ही नहीं हैं, अगर वो हमारे रोल मॉडल्स में शामिल ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनकी पैरवी करते हैं? आज ही आप अपने किसी बच्चे से पूछें कि उसको कितने अंबिया की बात का पता है, कितने अंबिया के बारे में पता है, ठीक है? तो ये अहम चीज़ है, ठीक है? आपके अपने मुल्क में भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं, अच्छी, नेक नाम और इर्द-गिर्द भी बसते हैं लोग, लेकिन अंबिया का जो मुकाम है, उनके रास्ते की इंसान पैरवी करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा की पैरवी करे। अब जैसे ज़िक्र हो रहा था ना इस्माईल अलैहिस्सलाम का, तो आप ये देखें कि हाजर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए इतना बड़ा सबक है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बानियाँ दी और फिर अपनी बीवी और बेटे को वहाँ पर लाकर बसाया है। और फिर उस औरत के किरदार में हम देखते हैं कि अ, बेटे की कितनी अच्छी तरबियत की है, सुभान अल्लाह! कि बाप छोड़ गया है, लेकिन जब वो आते हैं कि भई तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह ताला माँग रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वो तो नहीं कहते कि तुम हमें छोड़ के चले गए और हमारी खबर नहीं ली और आज आप मुझे कुर्बान होने का कह रहे हैं, ठीक है? तो ये देखना है कि हमारा अपनी औलाद की तरबियत में क्या किरदार होता है। ये क्या बाज़ औक़ात क्या देखा गया है कि अज़वाज यानी ज़ौजैन आपस में क्या कर रहे होते हैं कि बजाय बच्चों की तरबियत के वो आपस में ही मुकाबला लगा के बैठे होते हैं। बहुत सी ख़वातीन आपको ये शिकायत करती होंगी कि मेरा ख़ामन तो बिल्कुल भी नहीं दिलचस्पी लेता बच्चों की तरबियत में और ये सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। मैं ग्रोसरी भी करूँ, इनको खाने भी खिलाऊँ, इनकी तरबियत भी देखूँ, इनको स्कूल भी छोड़ूँ, इनके दीन के भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। कुछ ख़ामंद इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि तुम तो बच्चों को क़ारी के भेज के फ़ारिग हो जाती हो, कभी तुमने पलट के देखा ही नहीं कि वो कुछ होमवर्क करते हैं या नहीं। तो ये क्या है कि क्योंकि हमें ये नहीं ना पता कि इसका अजर और सवाब क्या है। तो ये जो अंबिया के वाक़यात हैं, इनमें हमारे लिए सीखने का इतना ज़्यादा मकाम है और फिर ये कि अंबिया की जो भी यानी बीवियाँ हैं, उनको भी आप ये देखें पीछे आपको औरतों का किरदार नज़र आएगा। बहुत से इमाम हैं जिनके पीछे औरतों का किरदार आपको नज़र आएगा, ठीक है? अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत जो है सारी औरत ही कर रही है, ठीक है? और फिर इसी तरह
اور بھی کتنے ہی امام ہیں جن کے پیچھے آپ کو ان کی والدہ کا ہی کردار نظر آئے گا۔ تو کیا کرنا ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، ان کی ہدایت کی پیروی کی جائے، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان پر بھی مشکلات آتی نہیں، یہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ لوگ پھولوں کی سجی ہوئی سیج پر زندگی گزار کر چلے گئے، بلکہ جتنا زیادہ ایمان کے درجے انسان چڑھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ لیکن وہ تو شکوے شکایات نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ میں تو تیرے دین کا اتنا کام کرتا ہوں اور پھر بھی مجھ پر رحمتیں فضل نہیں آتے ہیں اور مجھے اتنا آزمایا جا رہا ہے۔ تو ان کے طریقوں میں، ان کے راستوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ تو آج سے اتنے 100 سال پہلے گزر گئے اور ہمیں تو زندگی میں ویسے حالات پیش نہیں آتے۔ ہر انسان ہی کم و بیش ویسے ہی حالات سے گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھنے والی، سوچنے والی نظر ہونی چاہیے کہ کسی واقعے سے ہم کس طرح عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اگر کہانی کے طور پر پڑھیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کو کہہ دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، یہ جو تمہیں میں توحید خالص کی طرح بلا رہا ہوں، میرا اجر تو تمہارے ذمے نہیں ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ جیسے مشرکین مکہ کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس کو کسی اچھی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، اگر اس کو اقتدار چاہیے یا اس پر کوئی جن آ گیا تو ہم اس کو آزاد کرا دیں، یا اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، یا یہ کہ تمہیں دولت جائیداد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے جو جہان والوں کے لیے ہے۔ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، للعالمین، ایسی نصیحت ہے جو سارے جہان والوں کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس نصیحت کے ساتھ؟ یعنی عالمین میں جو ہے جنوں کا عالم بھی آ جاتا ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ قرآن ہر دور، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری ہی، بہت ہی اہم آیت ہے، ویسے تو ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہ یعنی ہمارے جو ہم کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، وہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدری ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس قالو، جب وہ کہنے لگے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، علی بشرین، اوپر کسی انسان کے، من شعین، کچھ بھی چیز۔ کل کہہ دیجئے، من انزلہ، کس نے نازل کیا، الکتابہ، کتاب کو، الذی، وہ جو، جاء، آیا، بھی، ساتھ اس کے، موسیٰ علیہ السلام، یا پھر یہ بھی آپ با محاورہ کر سکتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کس نے اس کتاب کو نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو کہ نورن، نور تھی، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کو، قراطیسا، پارا پارا، تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور چھپا جاتے ہو بہت سے حصے کو، اکثر حصہ تو چھپا ہی جاتے ہو، وعلمتم، اور سکھایا تم کو، مالا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ کل کہہ دیجئے اللہ، اللہ نے، یعنی اللہ ہی نے سکھایا ہے اس کتاب کے ذریعے، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیں ان کو، فی خوضہم، ان کی بحثوں میں، یلعبون، وہ کھیلتے پھریں۔ تو یہاں پر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتاب کا اولین خطاب تو مشرکین مکہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وما قدر اللہ، قدرو جو ہے نا پلولر ہے نا، کہ انہوں نے، یعنی مشرکین مکہ نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کا حق تھا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اس کی عظمت اور قدرت جاننے کا حق تھا، وہ انہوں نے کی ہی نہیں۔ وہی بات ہے نا کہ ایمان ہی نہیں لائے۔ اگر انہوں نے اللہ کی قدر کی ہوتی، اللہ کا حق پہچانا ہوتا، اس کو خالق مانا ہوتا، تو فوراً ایمان لے آتے، جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن انہوں نے تو کیا کیا، اس قالو، وہ کہنے لگے، ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے، علی بشرین، من شعین، کسی بشر پر کچھ بھی، یعنی رسالت کا سرے سے انکار ہی کر دیا، اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کو حق کی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، یعنی اس کی عظمت اور قدرت کو نہ پہچانا، اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، یعنی اس طرح سے اس کی معرفت حاصل نہیں کی جیسا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا، یا اللہ کی اس طرح سے تعظیم نہیں کی جیسے اس کی تعظیم کرنے کا حق تھا، یا اس کے اسماء و صفات کو اس طرح نہیں جانا جیسا کہ اس کے اسماء و صفات کو جاننے کا حق تھا۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم جب کوئی لیکچر تیار کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم وحدانیت کو ہی یعنی کوئی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں،
آپ یہ دیکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ حق ہے، اور لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس طرح سے پہچاننا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات آتے ہیں تو ہم صرف اس کا ترجمہ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کبھی نہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم کس اللہ کی یہ اسماء اور صفات پڑھ رہے ہیں، یا پھر اگر ان کو احصا کرنے کا یعنی شمار کرنے کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہم حدیث بہت جگہ گنواتے بھی ہیں اور خود بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بڑا ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ نام رٹوا دیتے ہیں۔ کبھی آپ پوچھیں بچے سے الرحمن کا ترجمہ کیا، الرحیم کا مطلب کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، یا اسی طرح آگے السلام کیا ہے، مومن کیا ہے، مہیمن کیا ہے، تو کیا وہ بتا سکے گا؟ کیونکہ ہم نے خود اس طرح سے ان اسماء کی معرفت نہیں حاصل کی، تو پھر بچے کیا کریں گے؟ تو وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، پہچانا ہی نہیں حق، تو جب حق ہی نہیں پہچانا تو پھر یہ کیسے پہچانتے کہ اللہ نے کوئی ہدایت کی کتاب بھی اتاری ہے؟ تو مشرکین مکہ کیا کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ یعنی ہوتا پتہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے نا تو وہ اس کی ذات کو کوئی عام انسانوں کی طرح لیتا ہے، تو پھر جیسے انسان آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں ویسے ہی انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ کو انسانوں کے درجے پر لے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پہلی غلطی ہے جس کو چھوڑنا ہے، تو انسان کے لیے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہڈیاں اور بوسیدہ مٹی، یعنی جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے؟ تو کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کی طرح کوئی ذات ہے شاید، نعوذ باللہ، کہ جب انسان ہڈیوں اور مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے بنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انسان کی اصل غلطی ہے۔ پھر اسی طرح تقدیر کے فیصلوں پر ہمیں کیوں شکوک و شبہات ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ہمارے حالات جانتے ہیں، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، تو بڑے شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کو کوئی عام انسانوں کے نعوذ باللہ درجے پر لے آتے ہیں، ٹھیک؟ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی ہدایت کی بات ہی نہیں اتاری کسی بھی بشر پر، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنائیں اور اس کو ویسے ہی زمین پر چھوڑ دیں بغیر، یہ وہی بات ہے کہ ناحق پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، کیا یہ سارا سیٹ اپ باطل کھڑا کیا گیا ہے؟ اس کا کوئی ابتدا اس کی پراپر نہیں ہے، کوئی اس کا انجام نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، جو اس میں مخلوق پیدا کی گئی ہے اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو کیسے سوچ سکتا ہے انسان اللہ کے بارے میں کہ جب آ، ہم کوئی چیز پیدا کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ہم اس کو بے مقصد تو نہیں پیدا کرتے، اور اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں یعنی اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہم بے مقصد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے، ایسے ہی لگا ہوا ہے کھیلنے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ بلاکس جوڑتے رہتے ہیں پھر ایک دم سے ہاتھ مار کے گرا دیتے ہیں۔ تو دراصل انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ تو اولین مخاطب تو اس کے قریش مکہ ہی ہیں کہ، اور اس کی بھی وجہ کیا تھی؟ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اپنے ہی نفسوں میں اپنی بڑائی تھی، اللہ کو بڑا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب جو انسان اللہ کو بڑا مان لے نا تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر اللہ پر ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے اپنے نفسوں کی بڑائی تھی جو باہر آ گئی تھی، تکبر تھا جو باہر آیا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور ایسی باتیں بھی آپ جانتے ہیں نا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، ہمارے ہی قبیلے کا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور ایک دن کہنا شروع ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ بات ان کے لیے ماننی مشکل تھی کہ اب اللہ بشر رسولہ، کہ کیا اللہ نے ایک بشر یعنی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے وہ تو پھر ایسی بات نہیں کرتا، وہ تو قدری خیری ہی و شرری ہی، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب علم رکھتے ہیں، خوب حکمت رکھتے ہیں کہ کہاں پر نبوت کو اتارا جائے۔ اللہ کا ہر فیصلہ پر حکمت ہے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے یہ بات ماننی مشکل تھی کہ اللہ نے رسول کس کو بنا کر بھیج دیا۔ تو اب اسی ایک جملے میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ غائب سے بات ہو کے حاضر کی طرف بات موڑ دی گئی کہ کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہ کہو کہ پھر اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے کس نے نازل کیا؟
اب یہ سوال مشرکین مکہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جانتے تھے، کیونکہ یہود کے پاس آتے جاتے رہتے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ یہود کی طرف تورات نازل ہوئی ہے جو کہ نور ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ یہود نے جو بھی سلوک کیا ہوا تھا وہ آگے ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک طرح سے یہ آیت پوری کی پوری یعنی وما قدر اللہ حق قدری ہی یہود کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی ناقدری کی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، حالانکہ اس رسول کے بارے میں واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں جن کو انہوں نے بدل ڈالا تھا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہود سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جو نور تھی، نور کیا ہے؟ وہ نور کیوں تھی؟ روشنی کیوں تھی؟ کیونکہ کتاب ہدایت لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اندھیرے کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ لا علمی کا اندھیرا ہوتا ہے، جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، شرک کا اندھیرا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان پر غموں کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر ایک تو اندھیروں سے نکالتی ہے اور ہدایت دیتی ہے کہ کرنا کیا ہے، گمراہی سے حق کی طرف لے کر آتی ہے۔ دراصل فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ دراصل پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور انہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور ان کا رویہ بتایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا تورات کے ساتھ، تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کو، یعنی حاضر میں بات ہو رہی ہے یہ دراصل قرآن کا جو ہے نا ایک عربی زبان کا ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ایک ہی سنٹینس میں غائب سے بات شروع ہوئی ہے وما قدر اللہ، اور پھر تجعلونہ پہ آ رہی ہے کہ تم بناتے ہو اس کو قراتیسا پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، کرتاس کی جمع ہے یہ، یعنی کاغذ کی طرح کی کوئی چیز جس پر لکھا جاتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے یہودی علماء اس کو ورک ورک کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، پارا پارا کر دیتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، تبدونہا، اس میں سے جو چاہتے تھے وہ ظاہر کر دیتے تھے، وَتُخْفُونَ کثیرہ، اور چھپاتے تھے، مخفی رکھتے تھے بہت سی باتوں کو، زیادہ باتوں کو تو چھپا ہی جاتے تھے، اور پھر جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا عوام کو تو اس کو ظاہر بھی کرنا چاہتے تو ہم کیا جانتے ہیں کیا کرتے تھے، اس کو تحریف کر دیتے تھے، اپنی مرضی کا مواد لوگوں کے سامنے لے کر آتے تھے۔ نعوذ باللہ، آپ یہ دیکھیں کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ رویہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے نا اور پورا کا پورا سینوں میں بسایا جاتا ہے اور عوام میں بھی یہ موجود ہے، اور یہودیوں کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ یہودیوں کے ہاں علم یا کتاب علماء تک رہ گئی تھی اور علماء اس کے ساتھ یہ رویہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کو عوام کے سامنے لے کر بھی آتے ان کے مسئلوں کے حل کے لیے تو مرضی کی بات بیان کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں میں بھی یہ حال ہے، بعض اوقات مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات کی دلیل کے لیے قرآن کے ہی ٹیکسٹ کو پیش کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر یعنی جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی جا رہی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا مطلب نکال کر لے آتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ جگہوں پر قرآن سکھانے کے نام پر کور ٹو کور قرآن نہیں سکھایا جاتا، صرف اپنی مطلب کی کچھ چیزیں، کچھ عقائد رٹوائے جاتے ہیں اور اسی کی دلیل میں وہاں سے ہی قرآن کرا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہود کیا کرتے تھے، زیادہ حصوں کو تو انہوں نے ویسے ہی چھپایا ہوا تھا اور جہاں پر ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی تو تحریف کر دیتے تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، سارا جانتے تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید رنگ کو ان کی کتابوں میں ظاہر کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے گندمی رنگ میں بدل ڈالا تھا۔ حالت ان کی وہی تھی جو مشرکین کی بیان ہوئی ہے نا، جیسے ابھی بتایا کہ مشرکین کے اندر بھی تکبر تھا کہ ان کے لیے یہ اس بات کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا مشکل تھا کہ ایک ہمارے ہی جیسا انسان اٹھ کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں نبی ہوں، اور اب ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، مطلب یہ کہ اس میں تو ہماری انا جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی، ہمارا تکبر سارا ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہود کا بھی کیا حال تھا کہ وہ بھی حسد کے مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی وہ نبی کا انتظار تو کر رہے تھے اور وہ پھر امی لوگوں کو یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تو ہم اس سے مل کر جب لڑیں گے تم سے تو تمہیں شکست دے دیں گے، لیکن جب وہی رسول جو ہے یعنی بنو اسماعیل میں آ گیا تو پھر وہ حسد کر بیٹھے، حالانکہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے پہچانتے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے
بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہاں پر دراصل یہود کا اپنی کتاب کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہے کہ کچھ چیزیں تو ظاہر ہی نہیں کرتے تھے، اور جب ظاہر کرتے تو پھر اس کو اپنی مرضی سے لکھ کے اس میں شامل کر دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر دور میں یہ ہو رہا تھا تو بات کہاں تک پہنچ گئی ہونی ہے؟ یعنی جو یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، اگر ان کے آباء و اجداد یہ کام کر رہے تھے اور ان کے آباء و اجداد بھی یہی کام کر رہے تھے، تو کہیں کوئی حقیقت کی کوئی بات تھی جو کہ رہ گئی ہو؟ اکا دکا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں، باقی تو انہوں نے خوب کمپلیکس کر دیا تھا اس کو تو۔ اور پھر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ زبان کو موڑ کر اس طرح بات کرتے تھے کہ وہ تلاوت ہی حصہ لگے جیسے اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھایا تم کو، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ علمی حقائق واضح کیے، اور کہ وہ سب کچھ جو یہ بدل چکے تھے وہ سامنے آ گیا۔ یعنی سینکڑوں سالوں سے یہ جو تبدیلیاں کر رہے تھے ان کے یہ لوگ، ان کے باپ دادا اور پھر ان کے باپ دادا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان پر ظاہر کر دیا۔ معلم تعلم انتم ولا آباؤکم، جو نہیں جانتے تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد۔ کہتے ہیں کہ توریت کی کئی ایسی آیات تھیں جن کا مطلب اور مفہوم قرآن نے آ کر سمجھایا، قرآن نے اصل بات بتائی۔ اس قرآن اور اوورآل اس کو دیکھا جائے کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ کا مطلب، یعنی اگر قریش مکہ کی طرف کیا جائے تو مطلب یہ کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ نے علمی حقائق سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کے اسماء و صفات کا بیان ہے، غیب کا بیان ہے، آخرت کا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی انہوں نے، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو سکھایا اسی کتاب کے ذریعے سے جو تم نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہود کی طرف کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی باتیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں یا بدل دی تھیں اس کو قرآن نے واضح کیا۔ بہت سی پیشین گوئیاں جو کہ ان کی کتابوں میں ابھی بھی بچ گئی تھیں اس کو قرآن نے آ کر پورا کر دیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت ساری پیشین گوئیاں پوری ہوئیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بعض اوقات یہود مکہ نے کیا کیا، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ حلال کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا۔ بعض اوقات ان کی اپنی سختیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، تو وہ سب کچھ بھی جو ہے قرآن نے ان پر آ کر واضح کیا۔ قل کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے، یعنی یہ سب کچھ جو بھی سکھایا ہے یہ اللہ ہی نے اس ہدایت کی کتاب کے ذریعے سکھایا۔ تو پھر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تو چھوڑ دے ان کو ان کی بحثوں میں کہ وہ کھیلتے پھریں۔ اچھا، خوض ہوتا ہے گہرے پانی میں ڈبکی لگانا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ گہرے پانی میں جاتے ہیں تو الا یہ کہ آپ نے گلاسز پہنے ہوں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اندھا دھند آپ ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ تو کھیل کے طور پر بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی یہ جو بھی آیات کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں، جو جو تردد کرتے ہیں، شکوک و شبہات نکالتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے نا، آپ کیا کریں؟ آپ ان کو ان کی بحثوں میں پڑے کھیلتے رہنے دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ اور دراصل یہاں پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کا بڑا مقام ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اب باقاعدہ ایسی مجالس مرتب کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بچائے، اور ہمیں ان سے دین کا علم حاصل کرنے سے بچائے۔ یعنی آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ایسے فورم، ایسے ڈیسک قائم کیے جاتے ہیں جہاں پر سو کارڈ علماء کو بلا لیا جاتا ہے جن کے پاس خود بھی پورا دین کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک اسپیکر ہے، وہ ان سے ٹاک کر رہی ہے، اور کبھی آپ اس کا حال حلیہ دیکھیں جس سے بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی عقل اتنا شعور اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس کا حال حلیہ یا وہ جس مقام پر ہے یا جس محفل میں بیٹھا ہوا ہے وہ صریحاً شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان سے باتیں پوچھی جا رہی ہیں دین کے بارے میں، اور وہ قرآن ہی کی آیات کو کوٹ کر رہے ہیں اور قرآن کے کانٹیکس سے نکال کر، نہ تو انہوں نے قرآن کو پوری طرح سے پڑھا ہوتا ہے نہ سمجھا ہوتا ہے، اور قرآن پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں،
اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں ایسے پروگرام بہت سارے پیش کیے جاتے ہیں، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بھئی کس کو دیکھے، کیا سنیں؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں؟ السلام علیکم، ہاں جی، سوری وہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بحثیں ہو رہی ہیں اور وہ بیچارے جو عوام ہیں وہ ان کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہولی منتھ چل رہا ہے، ہولی ڈیز چل رہے ہیں یا یہ کہ ہم چلو دین ہی کچھ سیکھ لیں۔ تو یہ ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور بہت زیادہ عقل اور غور و فکر کے ساتھ کسی بھی عالم کو آپ سنیں اور کسی بھی محفل میں اس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے دین کو اچھی طرح سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اب یہاں پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے نا کہ پھر ایسے انسان کا دل تو بڑا دکھتا ہے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، صاف نظر آنے والے حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا گیا کہ ثم ذرہم، تو ان کو چھوڑ دو۔ ہمارے لیے بھی پھر کیا ہے، بعض اوقات فیس بک پہ کیا ہوتا ہے، یعنی میں تو خیر اس سے نکل آئی الحمدللہ، لیکن بعض اوقات کسی عالم کے بارے میں یا کسی دین کی کسی بات کے بارے میں ایسی دل کو چبھتی بات کی ہوتی ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کرنے تو کچھ بیٹھے تھے لیکن آپ اس میں پھنس گئے، آپ اس کے پروس اینڈ کونس بھیج رہے ہیں، کبھی کسی سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے بحث کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ایسی باتیں جو ہیں دل پر برا اثر ڈالتی ہیں، لیکن بس اپنی جتنی آپ کی توفیق ہے نا اور جتنا آپ حکمت کے ساتھ کسی کو سمجھا سکتے ہیں اتنا کریں، ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور پھر ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا کام متاثر ہو رہا ہے، آپ اپنے مقصد کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نئی نسل کو بھی اس سے بچانے کی ضرورت ہے کہ ہوتے تو وہ دین میں ہی ہیں لیکن وہ اس میں نعوذ باللہ شیطان ان کو نہ پھنسا لے، اور ہم خود بھی اپنے وقت کو محفوظ کریں اور ایسی باتیں سننے سے جس سے ہمیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی دین کے بارے میں شکوک و شبہات بعض اوقات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ بات وہ ہوتی نہیں ہے جس طرح سے پیش کی جا رہی ہوتی ہے نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا آخری آیت کرتے ہیں انشاءاللہ، وَهَٰذَا، اور یہ کتابوں نے کتاب ہے انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، ببرکت ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، اللہ جی وہ جو بینہ یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ بستیوں کی ماں کو، ومن حولہا، اور جو کچھ اس کے ارد گرد کی بستیاں ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، محافظ ہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو بابرکت، انزلناہ کا لفظ آیا ہے، اسی طرح قرآن کے لیے قرآن میں ہی نزلہ کا لفظ بھی آتا ہے، تو اس کو آپ یہیں پہ سمجھ لیں، انزلہ جو ہے وہ باب میں سے ہے، باب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عام افعال آپ کر رہے ہیں نا، وربس کر رہے ہیں، فعل ماضی اور مضارع، تو اس سے آگے ثلاثی مزید فی کے باب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹ ورڈ کسی بھی لفظ کا اگر 3 حرفوں کا ہے تو اس میں کسی بھی شد یا حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے معنی میں مزید پختگی آ جاتی ہے، یا مفہوم اس کا شدت والا ہو جاتا ہے، یا اس کا مفہوم مزید بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انزلناہ جو ہے وہ ہوتا ہے دراصل ایک دم سے اتارنا یا کبارگی نازل کرنا۔ تو قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ بھی آتا ہے اور انزلہ کا بھی آتا ہے۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے زا پہ شد کے ساتھ، یعنی اہتمام کے ساتھ گریجولی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے نہیں، کیونکہ انزلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر ایک بار ہی اتار دیا، اور اس کے لیے آتا ہے کہ شاید شب قدر میں، تو آسمان دنیا پر بیت العزت میں یہ اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے نزلہ ہوا کہ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترنا تھا، جیسے جیسے ضرورت تھی اس کو اتارا گیا، اور یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے، اور یہ پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور القریٰ یعنی یہ مکہ کی طرف بھیجی گئی ہے اور اس کے ارد گرد کو، اور جیسے ابھی پہلے بھی ذکر ہوا ہے نا کہ نبیوں کو اور کتابوں کو یوزلی جو ہے بڑے شہر میں اتارا جاتا ہے، کیونکہ بڑے شہر میں دوسرے شہر والے آتے ہیں، بستیاں آتی ہیں، اور دوسرے شہروں والے بڑے شہر سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے بڑی بستی پر ایک چیز اتاری جاتی ہے تاکہ ارد گرد والے جو ہیں اس سے وہ خبردار ہو جائیں۔ تو یعنی یہ کتاب خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہاں پر خاص طور پر جو ہمارے لیے ہے کہ بابرکت ہے،
تو برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اضافہ ہونا، کسی بھی چیز کی خیر و بھلائی میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہنا، سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ برکت اب کس کو ملے گی؟ جو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، احکام و آداب ہیں، اور اب نہ صرف اس کا پڑھنا برکت ہے بلکہ اگر اس کے احکامات پر عمل کیا جائے تو اس عمل سے آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا، اور پھر یعنی درجات، اس کو درجات کی بلندی نصیب ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بہت سے سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی بھلائیوں نے ڈھانپ لیا۔ آج ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ دنیاوی فائدے، مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور اس کے پیچھے انسان کتنا زیادہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ قرآن سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ برکتیں آپ کو عطا ہوتی ہیں، خیر و بھلائیاں عطا ہوتی ہیں۔ اس پر نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ یہ سالہ سال کے تجربات سے یہ بات ثابت شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ارد گرد کہیں بھی نظر دوڑا لیں، اپنی پرانی دادی، نانی، پھپھو، کسی کو دیکھ لیں۔ اس دن میں ایک خاتون کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کا طرز عمل کیا ہے کہ صبح یعنی جو بھی کام ہوتے ہیں نا، اس کے بعد سے ظہر تک وہ قرآن ہی پڑھتی رہتی ہیں، اور حال ان کا کیا ہے کہ نہ تو ان کو کوئی اینک لگی ہوئی ہے، صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، سمجھ بوجھ سب کچھ قائم ہے، اور عمر کافی زیادہ ہے، کوئی ڈائمنشیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے، عقل اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، حکمت اور دانائی کے راستے کھولتا ہے قرآن ہمارے لیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جن گھروں میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی مجالس ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور گھروں میں سکینت اور رحمت اترتی ہے۔ البقرہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یومیہ۔ پھر ایک اور چیز میں سن رہی تھی کہ اس کو بطور مطالعے کے پڑھنا، یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ ہم صبح تھوڑا سا ہری میں ہوتے ہیں، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ تلاوت قرآن کرنی ہے، وہ کر کے ہم نے رکھ دی، لیکن غور و فکر نہیں کیا، ہوتا ہے نا؟ تو بعض اوقات ایسا کیا کریں کہ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے نا، تو اس قرآن کو کھول لیا کریں، جیسے ہم کسی بک کو کھولتے ہیں، جیسے ہم موبائل کو کھولتے ہیں، اچھا میرے فلاں نے کیا میسج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قرآن کو کہیں سے بھی کھول لیا کریں، خاص طور پر کسی نماز کے بعد، کیونکہ نماز کے بعد ایک ایک وہ ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس وقت سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اور اس کو کھول لیا، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے، یعنی جیسے اگر شروع کی صورتوں سے کھلا ہے تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ طرح کا اثر ہوگا، اور اگر کہیں اور سے کھلا ہے تو وہاں پہ آپ ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوری، میرا خیال ہے ایک آیت اور رہ گئی تھی، پھر ختم ہوگا رکوع، اگر آپ کہیں تو میں کرا دوں۔ سائمہ جی، اگلی آیت ہے 93۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افطرا، اس سے جو افطرا گھڑے، یہ پہلے بھی الفاظ گزر چکے ہیں، اللہ، اللہ پر، کذبن ایک جھوٹ، او کالا یا کہے، اوہیا وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہیں وحی کیا گیا، علیہ اس کی طرف، شیئن کچھ بھی، ومن اور جو کہے، قولا اور جو کہے، سا انزلہ ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثلا مانند اس کے جو ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر دراصل یہ سوالیہ انداز نہیں ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہی وہ ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، یا پھر یہ کہے کہ میری طرف کچھ نازل کیا گیا ہے، یعنی مجھ پر بھی وحی آتی ہے، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے، ولم یوحا الیہ شیئن، حالانکہ اس پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا، یعنی کچھ بھی وحی نہیں اتری، یا پھر یہ کہے کہ ان قریب میں بھی ویسا ہی اتاروں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر دراصل 3 بڑے بڑے جھوٹ گنوائے گئے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو ان میں سے کسی بھی جھوٹ کو کہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ قیامت تک 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے 2 تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی ان کی وہ دکھائے گئے کہ آپ نے اپنے کلائیوں پر سونے کے کنگن دیکھے، تو آپ کو کہا گیا کہ پھونک مار کر ان کو اڑا دیں، تو وہ دراصل اسود انسی اور مسلمہ کذاب تھے جن کا خاتمہ کیا گیا۔ اور اسی طرح سے قیامت تک جون سا ہے اس طرح ہوگا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسے جھوٹ بولنے والا نکلتا ہی رہے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ اتنی ہی ایسی مثالیں ہیں، جیسے اب مرزا قادیانی ہے جو کہ دین کو جانتا تھا، اور اس کے بعد اس نے کس طرح سے اپنا ہی ایک مذہب جو ہے
یعنی جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کیا پھر اس نے۔ اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ غور و فکر کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو سب کچھ حقیقت اور کلئی کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے تو ان دھوکوں سے، ان جھوٹ سے بچائے، لیکن یہاں پر عمل کی بات یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے بچے جو رویے یہود نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیے وہ نہ کرے، کہ کتاب کو چھپا دینا یا اپنی مرضی سے اس میں فتوے شامل کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا، اور کاش کہ آپ دیکھو کہ جس وقت ظالم لوگ فی غمرات الموتی، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دراصل ڈانٹ کا بھی ایک انداز ہے کہ یعنی برے ارادے کے لیے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانوں کو، جیسے کسی کو ڈانٹنا ہے، غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے نا ان پر۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کی چہروں اور پیٹھوں پر مارا جائے گا کہ اپنی جانوں کو نکالو۔ الیوم، آج کے دن تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، نہایت رسوائی کا عذاب، بما سات، اس کے جو کن تم تھے تم تقولون، تم کہتے تھے، اللہ، اوپر اللہ کے، غیر الحق، کی حق کے علاوہ، یعنی وہ جو اللہ کے ذمہ تم ناحق باتیں لگاتے تھے نا، جو اللہ نے کہی نہیں تھی یا اپنی مرضی سے ہی اس میں تم نے شامل کر دی تھی۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، استغفر اللہ۔ تو یعنی اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ سوچو اس دن کو جب یہ ان جھوٹوں کی کلئی ساری کھل جائے گی، اور یہ ظالم لوگ ہی ہیں نا، یعنی ظلم کرنے والے ہی ہیں کہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اور خود اس قابل نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم پر کچھ نازل ہوا ہے یا یہ کہ ہم کچھ اتاریں گے، استغفر اللہ۔ اور پھر آخر میں جو آ رہا ہے نا، ان آیاتی تستکبرون، کہ اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور کیونکہ خود کو بڑا سمجھتے تھے نا، جیسے شروع میں بتایا نا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت پہچانی ہی نہیں، اس اور اللہ کا انکار کرنا اور اس پر ایمان نہ آنے کی بھی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، یہ کون ہمیں نیا بتانے آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دن جب ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس دن کو انسان نہ بھولے، جس دن نہ تو کوئی ساتھی ہوگا، نہ ہواری، نہ وزیر ہوگا، نہ مشیر ہوگا، بالکل انسان اکیلا اللہ کے آگے حاضر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مرنے کے ساتھ ہی انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی فرشتے جو غیظ و غضب کے آئیں گے یا رحمت کے آئیں گے، یہ انسان کو بتانے کے لیے آئیں گے کہ اس کا انجام کیا ہے اور وہ کہاں پر پہنچنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم ناحق اللہ پر ایسی باتیں باندھتے تھے، آج دیکھو کہ آج تمہارے پاس کیا ہے، آج تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئے ہو، صرف وہاں پر تو ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے نا، اور کوئی بھی انسان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سارے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اپنے ہی پیارے جو ہیں وہ پرائے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لے اور ہماری آنکھیں اس دنیا میں کھول دے کہ ہم اگر اللہ نہ کریں کہیں بھی ہم کوئی تکبر کرتے ہیں یا اللہ پر کوئی ناحق بات لگا دیتے ہیں تو ہم اس بات سے رک جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔